अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं उर्दू नावल ज़िंदगी असरे नौ की किस्त नंबर 2, जो कि मुसन्निफ़ा माहम शकील ने लिखा है। किस्त को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे इसी तरह के मज़ेदार नावल पढ़ सकें। शुक्रिया। कभी कभी जिंदगी ऐसे पर्दे चाक करती है जिनके पीछे छुपी हकीकतें रोशनी से महरूम होती हैं। बज़ाहिर चमकती दुनिया अंदर से खोखे, टूटती सांसों की मानिंद। और ऐसे लम्हे जहां सिर्फ एक लम्हा पूरी जिंदगी बदल देता है। कुछ लम्हे गूंगे होते हैं मगर उनकी खामोशी सदाओं से भारी होती है। कुछ आंखें चीखना चाहती हैं मगर सीख चुकी होती हैं खामोश रहना। जिंदगी में एक वक्त आता है जब रोशनी भी अंधेरी लगने लगती है, जब कहकहे जख्म बन जाते हैं और हुजूम में भी तन्हाई सांसें घोंटने लगती है। हवा में एक बोझल सी नमी घुली हुई थी, वो नमी जो सिर्फ सिगरेट के धुएं, पसीने की खुशबू और पुरानी शराब के कतरों से नहीं आती। वो नमी जो बरसों की अधखुली यादों, पछतावों और दबे हुए एहसासात से बनती है। एक ऐसी महक जो कमरे में दाखिल होते ही फेफड़ों में भर जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता रूह में उतरने लगती है। कमरा कुशादा तो था मगर छत कुछ ज्यादा ही नीची महसूस हो रही थी, जैसे किसी अनदेखे बोझ ने उसे झुका रखा हो। दीवारें गहरे रंगों से रंगी हुई थीं, जिन पर रोशनी के हल्के हल्के धब्बे नाच रहे थे, कहीं नीला, कहीं सुर्ख, कहीं बनफशी। रोशनियों का ये खेल एक मखमूर सा तिलिस्म में खेल रहा था, जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो या शायद थक कर बैठ गया हो। छत से लटकते लंबे पतले बल्ब मुसलसल हिल रहे थे, वो हरकत जो पंखों की हवा से नहीं बल्कि अंदर के इंतशार से महसूस होती थी। जैसे हर बल्ब किसी बेकरार दिल की लटकी हुई सांस हो जो खामोशी से अंदर के अंधेरे को जीने की कोशिश कर रहा हो। फर्श लकड़ी का था, पुराना, खराशज़दा, जिस पर सैकड़ों कदमों की आवाज़ों ने अपनी परछाइयाँ छोड़ रखी थीं। हर कदम की चाप अलग थी, कोई मस्त, कोई लड़खड़ाती, कोई घिसटती हुई, कहीं जूते की एड़ी से ठक ठक और कहीं किसी ऊंची हील का धप धप। इन सब आवाज़ों के दरमियान एक बार बार बजने वाली बोतल खुलने की छिश सुनाई देती, जैसे वक्त को दोबारा कैद करने की एक नाकाम कोशिश। दीवारों के साथ साथ लगे लंबे काउंटर्स पर शीशे की बोतलें कतार में रखी थीं, कुछ खाली, कुछ आधी और कुछ वो जिनकी सतह पर माजी के लम्स की धुंध छाई हुई थी। इनके दरमियान सफ़ेद चमचमाते ग्लास, कुछ साफ, कुछ लिपस्टिक के निशानों से सजे, जैसे किसी ने हंसते हंसते जिंदगी का एक बाब वहीं छोड़ दिया हो। फ़ज़ा में धुआं मुअल्लक था, ना मुकम्मल ऊपर जा रहा ना नीचे गिर रहा, बस एक गुमशुदा ख्वाब की तरह दरमियान में झूलता हुआ। कुछ मेज़ें करीब करीब रखी गई थीं, जिन पर झुके हुए चेहरे, गिरती हुई पलकें, लड़खड़ाती हुई हंसी और आंखों में छुपे अंधेरे अपनी अपनी कहानी सुना रहे थे, बगैर आवाज़ के। एक कोने में नर्म रोशनियों के हिसार में दो लोग करीब करीब बैठे थे, इतनी करीब कि उनके साए आपस में घुलने लगे थे। वो एक दूसरे के कान में कुछ सरगोशी कर रहे थे और फिर एक नीमबाज हंसी, जैसे कोई राज किसी और जबान में बयान हुआ हो जिसे सिर्फ सुना जा सकता है, समझा नहीं। पीछे कहीं किसी ने कहकहा लगाया, इतना जोर से कि चंद लम्हे के लिए हॉल का इर्तियाश बदल गया। लेकिन वो कहकहा ज्यादा देर न टिका, जैसे खुद अपनी बाज़गूज से घबरा गया हो। फिर मौसीकी की बीट दोबारा हावी हो गई, वही धड़कनों को चीरती हुई धक धक जो दिल की दीवारों से टकराकर अंदर की खामोशी को मजीद गहरा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह सिर्फ जिस्मों से भरी हो, रूहें कहीं और निकल चुकी हों। जैसे हर कोई यहाँ कुछ भूलने आया हो, किसी की खुशबू, किसी की आवाज़, किसी का चेहरा या शायद खुद को। दरो दीवार खामोश थे, मगर उन पर जज्ब लम्हों की परछाइयाँ बोल रही थीं। गिलासों की टनकार, चम्मच की हल्की खनक और शराब में डूबी सांसें सब एक ऐसे नगमे का हिस्सा थीं जो सिर्फ वही सुन सकता था जो अंदर से टूट चुका हो। ये वो जगह थी जहाँ वक्त रुक नहीं जाता बल्कि धुंधला हो जाता है, जहाँ लोगों के चेहरे पहचाने नहीं जाते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं, जहाँ हर रोशनी एक नई गुमराही का आगाज लगती है और हर साया किसी कहानी का खात्मा। यहाँ शोर में भी तन्हाई थी, हुजूम में भी सन्नाटा और जिंदगी में भी एक अजीब सी मुर्दनी। और इन सब के बीच कोई न कोई ऐसा जरूर था जो ग्लास में झांक कर अपने वजूद को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। चीयर्स टू लाइफ।
ایک بلند و بانگ آواز فضا میں گونجی۔ رنگ برنگی روشنیوں کے درمیان، قہقہوں کی گونج اور موسیقی کی دھنوں کے بیچ کسی نے خوشی کے جام کو فضا میں بلند کرتے ہوئے زندگی کا نعرہ لگایا۔ وہ بھی اس شور کا حصہ بنی۔ ہاتھ میں شفاف گلاس کو بلند کیا، چہرے پر وہی مشہور زمانہ مسکراہٹ سجا لی، وہی مسکراہٹ جو برسوں سے اس کا پہناوا بن چکی تھی۔ مگر اس لمحے دل کے کسی ویران گوشے سے ایک تھکن ابھری، ایک خالی پن، ایک بوجھ جس کا وزن شاید وہ خود بھی بیان نہ کر سکتی تھی۔ ایسا بوجھ جو قہقہوں کے درمیان بھی تنہائی کا راگ چھیڑتا ہے، ایسا درد جو روشنیوں کے درمیان بھی اندھیرے کی چادر تان دیتا ہے۔ وہ ہنسی، مگر آنکھوں کی نمی سے بے خبر لوگ خوش فہمیاں پالتے رہے۔ ایک پل کو جیسے وقت تھم گیا، اس کی نگاہیں کسی غیر مرئی عکس میں الجھ گئیں، ایک دھندلا سا چہرہ جو دل کے نہا خانے میں چھپا بیٹھا تھا، وہی مسکراہٹ جو کبھی اس کی خوشی کی وجہ تھی، وہی مان بھری نگاہیں جنہوں نے اسے کبھی خود پر یقین دلایا تھا۔ دل نے سرگوشی کی، اگر وہ آج مجھے یوں دیکھتے، مگر اس سوچ کو شراب کے تلخ گھونٹ نے دبا دیا، جیسے کوئی زخم پر مرہم رکھنے کی بجائے صرف اسے ڈھانپتے۔ چلو ایک اور، کسی نے پیچھے سے آواز لگائی، بازو پر تھپکی دی اور وہ چونک کر واپس اس تماشے میں لوٹ آئی۔ ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ، جسم میں وہی تھکن اور دل میں وہی چیخ، خاموش، دبی ہوئی، دل جیسے قفس میں بند پرندہ ہو جو پھڑپھڑا رہا ہو، جیسے وہ کسی روشنیوں بھرے پنجرے میں قید ہو اور آزادی کی طلب میں خالی آسمان کو تکتا ہو۔ کاش سب کچھ یوں ہی ختم ہو جائے۔ یہ آہستہ سرگوشی صرف دل نے سنی، نہ زبان نے بیان کیا، نہ کانوں نے قبول۔ وہ اندر ہی اندر بکھرتی جا رہی تھی، مگر دنیا اسے آج بھی مکمل، مضبوط اور ناقابل شکست سمجھتی تھی۔ تبھی ایک پرانا جاننے والا سامنے آ گیا، چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ، زبان پر مذاق کی چاشنی۔ آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، کس کا قتل کرنے کا ارادہ ہے بھائی؟ کس کا دل توڑنا ہے آج؟ وہ ہنسی، ایسی ہنسی جس میں نہ موسیقی تھی نہ خوشی، بس ایک رد عمل، ایک خود کو بچانے کی کوشش۔ دل نے جواب دیا، نہیں، آج میں خود ٹوٹی ہوئی ہوں، بس لوگوں کو لگتا ہے میں انہیں توڑ سکتی ہوں۔ اور جیسے ایک بار پھر اس نے اپنے جذبات کو زنجیروں میں جکڑ لیا، وہی عادت، وہی مجبوری۔ کسی نے ہاتھ تھاما، ایک سہیلی، ایک وہ ہستی جو اس کی خوشی کے خول کو سچ مان بیٹھی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس خوش رہا کرو۔ اس نے نظریں چرائیں، دل میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ کاش تمہیں پتا ہوتا خوش رہنے کے لیے کتنا کچھ دفن کرنا پڑتا ہے، کتنے خواب، کتنے رشتے اور کتنی حقیقتیں دفن کرنی پڑتی ہیں۔ مگر بولا کچھ نہیں، مسکرائی، جیسے اندر کی تلخی کو ہونٹوں کے کناروں پر جامد کر دیا ہو۔ ایک اور جام، ایک اور جھوٹی ہنسی، ایک اور خالی لمحہ۔ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے۔ اس نے جام کو دیکھا، اس کی تلخی کو محسوس کیا۔ سوچوں میں ڈوبی، دل نے کہا، اور اگر وہ ایک بار ہی زہر بن جائے تو؟ مگر وہ خاموش رہی، کیونکہ یہاں سچ بولنا ممنوع تھا، یہاں صرف خوش رہنے کا ناٹک چلتا تھا، اور وہ شاید اس کھیل کی بہترین اداکارہ بن چکی تھی۔ اچانک فون کی گھنٹی تیز چیخ کی مانند بجی۔ اس نے چونک کر اسکرین دیکھی، ایک نیا نمبر۔ گھبراہٹ میں کال ریسیو کی، دوسری طرف ایک کپکپاتی آواز۔ کبھی کبھی ایک کال زندگی بدل دیتی ہے۔ فون کان سے لگایا، دوسری طرف کپکپاتی آواز تھی۔ آگے سے کچھ کہا گیا، کیا؟ وہ آگے چل کے پتہ چل جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں خوف، چہرے سے ہنسی غائب، جسم لرزنے لگا۔ کیا ہوا؟ کسی نے پوچھا۔ مجھے جانا ہے ابھی، وہ لرزتی آواز کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ارے یار، پارٹی چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ کسی نے دھت نشے میں ہو کے اس کو کہا۔ میری ماں، اس کی آواز بھر آئی، لب تھر تھر آ گئے۔ کوئی نہ سمجھ سکا، کیونکہ لوگ صرف تب سنتے ہیں جب ان کا خود کا اندر درد سے چیختا ہے، اور وہ تو خاموش رہنا سیکھ چکی تھی، اپنے درد چھپا لیتی تھی۔ وہ ہال سے نکل آئی، ہیلز میں دوڑتے قدم، سرد رات، لرزتی سانسیں، سڑک پر لڑکھڑاتے قدم، دعائیں لبوں سے پھسلتی گئی، اور دماغ کی سائیں سائیں اور دل کی دھک دھک۔ پھر اچانک ٹائروں کی چیخ، روشنیاں، بلندی، ٹکر، اندھیرا۔ سامنے سے آتی گاڑی اس کے جسم سے ٹکرا کر اس کے جسم کو جیسے کسی اور دنیا میں جا گرایا ہو۔ سب کچھ جیسے تھم گیا،
کبھی کسی کو کھونے سے پہلے ایک انجانی بے چینی دل میں جاگ اٹھتی ہے، جیسے روح کسی خبر کو پہلے ہی سن چکی ہو مگر زبان انکار میں سر ہلاتی رہے۔ اسپتال کی سفید دیواروں نے اسے قید کر لیا تھا۔ یہ دیواریں، یہ رنگ، یہ روشنی، سب کچھ اتنا بے رنگ اور بے جان محسوس ہو رہا تھا جیسے دنیا کی تمام ہنسی اور زندگی ان میں محصور ہو گئی ہو۔ وہ ایک قدم آگے بڑھاتی، پھر رک جاتی۔ قدموں کی آواز گونج رہی تھی مگر دل کی دھڑکنوں کا شور ان آوازوں کو ڈبو رہا تھا۔ سانسیں بے ترتیب، جیسے ہر لمحہ کسی نئے درد کا آغاز ہو۔ وہ وارڈ کے دروازے پر پہنچی مگر اندر جانے کی ہمت جیسے ختم ہو گئی تھی۔ دروازہ کھلا اور ایک سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ اندر جاؤ بیٹا۔ نرس کی نرم آواز سنائی دی، لیکن وہ اس آواز میں وہ سکون تلاش نہیں کر سکی جو اسے چاہیے تھا۔ اس نے دروازے کو کھولا اور اس لمحے میں وقت جیسے ٹھہر گیا۔ سامنے ایک سفید چادر میں لپٹا وجود جس کے آس پاس سناٹا تھا، ساکن، سانسیں بند، آنکھیں ہمیشہ کے لیے سو چکی تھیں، چہرے پر سکون، جیسے ایک تھکی ہوئی روح نے آخر کار اپنا گھر پا لیا ہو۔ ماں، اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ ماں، اٹھو، دیکھو میں آ گئی ہوں۔ وہ بستر کے قریب آئی، ہاتھ چھوا، ٹھنڈا، ساکت۔ یہ ایک لمحہ تھا جو کبھی ختم نہ ہونے کی طرح لگ رہا تھا۔ یہ کیسا مذاق ہے ماں؟ اب آواز لرزنے لگی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا نا کہ آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ اس نے ماں کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا جیسے اس ٹھنڈے لمس میں کچھ باقی سانسیں تلاش کر رہی ہو۔ آپ نے کہا تھا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پھر کیوں؟ سسکیاں گونجنے لگیں لیکن ان کا کوئی جواب نہ تھا۔ یہ دنیا کا سب سے عجیب لمحہ ہے جب ماں کا جسم تو تمہارے سامنے ہوتا ہے مگر اس کی روح کہیں اور جا چکی ہوتی ہے۔ نرس نے چادر ٹھیک کی اور ڈاکٹر نے فائل بند کی۔ ہم نے پوری کوشش کی مگر یہ جملہ اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگا، جیسے کسی نے اندر موجود تمام جذبات کو ایک جھٹکے میں مسخ کر دیا ہو۔ وہ فرش پر گر گئی، ماں کے قدموں میں سر رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ ماں، پلیز واپس آ جاؤ، میں بہت اکیلی ہو جاؤں گی، کوئی نہیں ہے میرا۔ اکیلی بیٹیوں کی سب سے بڑی کمزوری ان کی ماں ہوتی ہے اور سب سے بڑا سہارا بھی۔ تبھی کسی نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ پیچھے مڑی، وہی اجنبی شخص، سیاہ قمیض، پریشان چہرہ، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سکون۔ میں دکھ لفظوں میں نہیں آتا، میں جانتا ہوں۔ وہ کچھ نہ بول سکی، بس آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، کم از کم آج نہیں۔ کیوں؟ تم کون ہو؟ اس نے رندھی آواز میں پوچھا۔ بس ایک اجنبی جو جانتا ہے خاموش رونا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ پاس آ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اپنے آنسو روکنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے میرے اندر کچھ مر گیا ہے۔ اس نے ہاتھ سینے پر رکھا جیسے اپنی کھوئی ہوئی زندگی کو دوبارہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کبھی کبھی اندر کے جنازے باہر کے جنازوں سے زیادہ وزنی ہوتے ہیں۔ تم سمجھ رہے ہو؟ وہ حیران تھی۔ میں تمہارے درد کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن میں اس سناٹے کو جانتا ہوں جو کسی عزیز کے چلے جانے کے بعد چھا جاتا ہے۔ پہلی بار کوئی میرے درد کو لفظوں کے بغیر سمجھ پایا ہے۔ اس نے آہستہ سے سر اس اجنبی کے کندھے پر رکھ دیا۔ آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہے اور وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ کبھی کبھی ہم کسی اجنبی سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کے خاموش جملے ہماری زخموں پر مرہم رکھ دیتے ہیں۔ وقت تھم گیا۔ رات اندھیری تھی مگر اس اجنبی کے وجود میں جیسے کچھ روشنی بخشتی ہو، اور وہ یوں ہی نیند کی وادیوں میں چلی گئی جیسے وہ اجنبی کی خاموش قربت میں سکون تلاش کر چکی ہو۔ وہ کمرہ کسی پرانے خواب کی طرح لگ رہا تھا، ایک ایسا خواب جو وقت کے گرد میں دب گیا ہو۔ کمرہ نیم تاریک تھا، دیواروں پر پرانے دھندلے پوسٹر لٹک رہے تھے جن پر وقت کے ناخن خراشے چھوڑ چکے تھے۔ چھت سے لٹکتے فلوریسنٹ بلب ہلکی ہلکی ٹمٹماہٹ کے ساتھ روشنی بکھیر رہے تھے، جیسے وہ بھی سچ چھپانے کی کوشش میں ہوں۔ چاکلیٹ براؤن ڈریس شرٹ پہ بیج کلر کی پینٹ، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے ہوئے، ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی، جسم سے اٹھتی دل میں اتر جانے والی خوشبو، سرمئی آنکھوں میں سختی لے کے سنگین چہرے کے ساتھ کانفرنس روم کے سرے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں جو عام دنوں میں پراسرار مسکراہٹ لیے رہتی تھیں، اب تیز اور سنجیدہ تھیں۔ اس لڑکی کی مکمل فائل کہاں ہے؟
आवाज में वही दबाव, वही बेचैनी जो किसी अधूरे राज का सुराग ढूंढने वाले के लहजे में होती है। एक नौजवान शायद हाल ही में तैनात हुआ था, लरसते लहजे में बोला, सर हमें भी ज्यादा मालूमात नहीं, रिकॉर्ड रूम में कुछ महीने पहले आग लग गई थी, जो थोड़ा बहुत बचा वो ये है। वो एक पुरानी फटी हुई फाइल दाइम की तरफ बढ़ाया, जैसे खुद भी जानता हो कि इस कागज से सच कभी नहीं निकलेगा। दाइम ने बेचैनी से फाइल खोली और अंदर के चंद सफ़हात देखकर होंठ भींच लिए। कोई तो होगा जिसने इससे मुलाकात की हो। नहीं सर, एक और स्टाफ मेंबर बोला, वो किसी से बात नहीं करती, बस चीखती है, रोती है, कोई बात करता है ना कोई मिलने आता है, हमें कुछ नहीं मालूम, बस वो यहाँ है, ऐसे जैसे हवा में कोई साया हो जिसका आगाज और अंजाम दोनों धुंधले हों। दाइम ने स्टाफ को जाने का इशारा दिया और साथ साथ कहा, इसे मेरे कमरे में भेजो। दाइम के ऑफिस में वक्त रुक सा गया था। लकड़ी की भारी मेज़, दीवार के साथ लगी किताबों की कतारें और खिड़की के उस पार नजर आता नीला आसमान, सब कुछ साकित। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और वो अंदर दाखिल हुई। वो लड़की जैसे खुद से छोटी लग रही हो, ना जिस्मानी तौर पर बल्कि अंदर से भी। नाजुक सा वजूद, बस हड्डियों का ढांचा, जैसे सदियों का बोझ उठाए हुए हो। उसकी आंखें जैसे मुसलसल किसी ऐसी चीज़ की तलाश में हों जो कभी मौजूद थी मगर अब सिर्फ खला है। दाइम ने हाथ से बैठने का इशारा किया। उसका लहजा नरमाहट लिए था, मगर आंखें अब भी हकीकत को परख रही थीं। अलेक से लीक की बाद उसने उससे पूछा, हमें आपसे कुछ आपके बारे में जानना है। वो चुप रही। नज़रें किताबों की अलमारियों से घूमती हुई दाइम की आंखों से टकरा गईं और फौरन झुक गईं। हम आपके घर वालों से राब्ता करेंगे, दाइम ने नरम आवाज़ में कहा। लड़की ने आहिस्ता से सर नफ़ी में हिलाया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, ना कोई रिश्ता, ना कोई घर। दाइम ने उसकी तरफ बगौर देखा। उसकी आंखों में कोई जज्बाती तूफान नहीं था, बस एक खामोश सहरा था जिसमें न कोई काफिला गुजरा था, न कोई पानी की उम्मीद बाकी थी। नाम क्या है आपका? वो रुकी, फिर आहिस्ता से बोली, नाम तो बहुत से रखे लोगों ने, लेकिन मैं कब अपनी हुई? दाइम ने उसकी बात को गहराई से महसूस किया। कुछ लम्हे यूं ही खामोश गुजरे। फिर भी आपको हमें अपने बारे में कुछ तो बताना चाहिए ना? क्या आपको किसी से खतरा है? लड़की की आंखों में एक लर्जिश आई, जैसे कोई भूला हुआ जख्म अचानक जाग उठा हो। खतरा? वो मुस्कुराई, मगर वो मुस्कुराहट दर्द का नया बाब थी। सर, बाज़ घरों में घर के मकीनों के बजाय दीवारें सुनने लगती हैं और दरवाजे सिर्फ कैद करने के लिए होते हैं। जिन रिश्तों की छाँव में पनाह होती है, वही अगर साया बन जाए तो कहाँ जाया जाए? दाइम के अंदर जैसे कुछ टूटा। तुम तन्हा हो? नहीं सर, तन्हा तो वो होते हैं जिन्हें किसी की ज़रूरत हो। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद को खो चुकी हूँ। दाइम ने हाथ से मेज़ पर रखा कागज़ दबाया, जैसे उसके अल्फाज किसी ज़ख्म की तरह कागज़ पर उतर रहे हों। कभी किसी ने तुम्हें सुना? सुनने के लिए कान नहीं, दिल चाहिए होता है, और दिल रखने वाले लोग बहुत जल्द पत्थर बन जाते हैं, या शायद हमेशा से ही पत्थर होते हैं। दाइम की आंखों में अजीब सी नमी उतर आई। वो शख्स जो दुश्मनों को एक नज़र से झुका देता था, आज एक कमज़ोर सी लड़की के सामने खामोश था। अगर आपको मौका मिले नई जिंदगी का, नए ख्वाबों का, क्या आप जीना चाहेंगी? वो खामोश रही, फिर धीरे से कहा, सर, जिनकी नींद छिन जाए वो ख्वाब नहीं देखते, सिर्फ जागते हैं, और जागती आंखों में ख्वाब नहीं, सिर्फ सच होता है, जो अक्सर नाकाबिले बर्दाश्त होता है। दाइम ने अपनी कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली। कमरे में एक बोझल खामोशी फैल गई, जो अल्फाज से ज़्यादा बोल रही थी। कमरा अब सिर्फ एक दफ्तर नहीं था, ये एक एतराफ़ गाह बन चुका था, जहाँ ज़ख्म बोलते थे और चीखें कागज़ पर खून की सूरत लिखी जाती थीं। कभी कभी इंसान एक लम्हे में समंदर बन जाता है, खामोश, गहरा और ख़तरनाक, और कभी एक बेजान कमरा गवाही बन जाता है उन आंसुओं की जिनका वज़न किसी तराजू में नहीं तौला जा सकता। ये वो लम्हे होते हैं जब कहानी नहीं लिखी जाती, बल्कि कहानी खुद अपना वजूद मांगती है। सियाह रंग की मुकम्मल ब्लैक ड्रेस शर्ट, हल्की सी चमकदार स्लिक पैंट और बालों में जेल की हल्की मिकदार से तरतीब दी गई स्टाइलिश कंघी। जैसे ही उसने आईने के सामने आखिरी बार खुद को देखा, लबों के किनारों पे एक बेजार सा जाविया बना, जैसे ज़िंदगी के तमाम रंग उसके अंदर से उड़ चुके हों और अब सिर्फ रस्म दुनिया निभाने की खातिर वो खुद को जिंदा दिखा रहा हो।
ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے جیب سے چابی نکالی اور آہستگی سے دروازہ بند کر کے اپنے ساکت سے گھر سے باہر نکلا۔ ذہن الجھا ہوا تھا، کچھ ادھورے خواب، کچھ مکمل ہونے سے پہلے ہی بکھر جانے والے تعلق، کچھ سوال جن کے جواب نہ کبھی ملے نہ شاید ملے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور جیسے ہی اگنیشن کی آواز آئی اس نے فوراً میوزک آن کیا۔ تیز دھڑکنوں والی انگریزی راک میوزک کی دھیمی دھیمی چیخیں گاڑی کے اندر گونجنے لگیں، جیسے وہ اس کی دل کی خاموش چیخوں کو زبان دے رہی ہوں۔ وہ کچھ دیر کے لیے خود کو بھول گیا، اپنی بے سمتی کو گاڑی کی رفتار میں چھپانے لگا۔ ہونٹ بے ساختہ بولوں کے ساتھ ہل رہے تھے، لیکن نگاہوں میں اداسی کی دھند تھی۔ گاڑی کی سپیڈ حد میں تھی، لیکن دماغ کی بھٹکی ہوئی لہریں شاید حد پار کر چکی تھیں۔ اسی لمحے اچانک ایک دھماکہ سا ہوا، ایک انسانی وجود جیسے اچانک سامنے آ گیا ہو۔ بریک کی چیختی آواز، ٹائر کی گھسک اور پھر سناٹا۔ ہوش تب آیا جب وہ وجود زمین پہ گرا ہوا دکھائی دیا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر نکلا، آنکھوں میں ایک لمحے کی پشیمانی، دوسرے لمحے کی الجھن اور تیسرے لمحے کا خوف۔ وہ اس کے قریب گیا، گھٹنوں کے بل جھک کر نرمی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ گھبرا کر بولا۔ گاڑی مار کے اب پوچھ رہا ہوں، ٹھیک ہوں۔ اس نے جلدی سے گاڑی سے پانی کی بوتل نکالی اور اس کے چہرے پہ چھینٹے مارے۔ وہ دھیرے دھیرے ہوش میں آئی، آنکھیں آہستہ سے کھلیں، جیسے کئی راتوں کی نیند ایک پل میں ٹوٹ گئی ہو۔ چہرے پر درد، آنکھوں میں کہانی، لبوں پہ خاموشی۔ پانی لیجئے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اس نے چپ چاپ بوتل تھامی اور 2 گھونٹ پیے۔ اس کے ہاتھ چھلے ہوئے تھے، انگلیوں سے خون کے دھبے جھانک رہے تھے، گھٹنوں پر چوٹ کے نشانات تھے، لیکن وہ پھر بھی شکایت نہیں کر رہی تھی، جیسے تکلیف اس کی زندگی کا معمول ہو اور اسے سکھا دیا گیا ہو کہ درد کو زبان دینا کمزوری کی علامت ہے۔ وہ شخص پریشان ہو کر ارد گرد دیکھنے لگا، پھر کچھ سوچ کر اسے سہارا دے کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ رکھا، نرمی سے نہیں، جیسے کوئی بے جان چیز ہو، جیسے کوئی لاش ہو۔ ہاں مجھے پتا ہے وہ لاش نہیں تھی، لیکن بے ہوش انسان اور بے جان جسم میں لمحے بھر کا ہی تو فرق ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ قریبی دکان سے جوس لے کر واپس آیا۔ اب وہ پوری طرح ہوش میں تھی، لیکن بولنا جیسے بھول گئی ہو۔ اس نے اس کی طرف جوس بڑھایا۔ یہ لے لیجئے، شاید کچھ بہتری محسوس ہو۔ وہ خاموشی سے جوس لے کر پینے لگی۔ وہ بس اسے دیکھ رہا تھا، ایک اجنبی وجود، اتنا ٹوٹا ہوا، اتنا خاموش، لیکن آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو چیخ رہا تھا۔ میڈم، وہ ہچکچا کر بولا، کیا آپ بس یوں ہی میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھیں گی یا کچھ بتائیں گی؟ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ وہ کچھ لمحے تک خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر مدھم آواز میں بولی، مجھے ہسپتال جانا ہے۔ آواز میں لرزش تھی، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھوں میں جلن۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس کبھی اسے دیکھتی اور کبھی اپنی بکھری زلفوں کو ہاتھوں سے سمیٹنے کی کوشش کرتی۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا اور اس کی حرکات کو بغور دیکھتا رہا۔ ہسپتال کے دروازے پر پہنچتے ہی وہ گاڑی سے تیزی سے باہر نکلی، جیسے ایک جنون نے اسے گھیر لیا ہو۔ وہ ایک کمرے کی طرف لپکی اور وہ وہیں کھڑا رہ گیا، بے یقینی، بے چینی اور تجسس کے ساتھ۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا، کلیئرنس لے رہا تھا، اور پھر جب اس کے پاس واپس آیا، وہ خاموشی سے اس کے کندھے سے ٹیک لگا کر سو چکی تھی۔ وہ کچھ لمحے بس اس کا چہرہ دیکھتا رہا، بند آنکھیں جن کے آس پاس ہلکے نیل پڑے تھے، سوجے ہوئے گال، سرخ ناک، بکھرے بال اور وہ نیلا لباس جس پہ وقت کی سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ گھٹنوں سے اس کا ٹراؤزر پھٹ چکا تھا، وہ بے حد بکھری ہوئی تھی، لیکن اس کی معصوم شکل، اس کے درد سے لبریز تاثرات دل کو چھو رہے تھے۔ اس نے چپ چاپ اپنا کوٹ اس کے اوپر رکھا، جیسے کسی انجانے درد کو تھپ تھپا رہا ہو۔ چند لمحوں بعد وہ ہڑبڑا کر اٹھی، جیسے نیند میں بھی کوئی دکھ اسے جھنجھوڑتا رہا ہو۔ جب اس کی نظر اس اجنبی پر پڑی جو اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، تو وہ فوراً شرمندگی سے سیدھی ہوئی۔ معذرت کہتے ہوئے ریسیپشن کی طرف بڑھی، لیکن وہاں اسے پتا چلا کہ ابھی بھی کچھ رسمی کارروائیاں باقی ہیں۔ دل پہ پتھر رکھ کر وہ دوبارہ اپنے اس کمرے میں لوٹ گئی، جہاں اس کی ماں بے جان حالت میں بے حرکت پڑی تھی۔ بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر نرمی سے دستک دے رہی تھیں، جیسے وقت خود بھی تھک چکا ہو۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، جو دیواروں پر لرزتی ہوئی سائے بنا رہی تھی۔ دائم ایک پرانی کرسی پر بیٹھا تھا، اس کی نظریں اس لڑکی پر مرکوز تھیں جو سامنے بیٹھی تھی۔ وہ لڑکی جو خاموشی کی چادر میں لپٹی اس کے سامنے بیٹھی تھی، جیسے ایک بکھری ہوئی نظم ہو جس کا ہر مصرع ادھورا رہ گیا ہو۔
ہر لفظ ٹوٹا ہوا اور ہر وقفہ چیخ چیخ کر کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہو۔ کیا میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ دائم نے بہت نرمی سے کہا، جیسے اس کے الفاظ بھی اگر بلند ہو گئے تو وہ لڑکی اور بکھر جائے گی۔ لڑکی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس کی پلکیں لرزیں، مگر اس نے فقط ہولے سے سر ہلا دیا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ یہاں کی نہیں ہیں؟ دائم کا سوال بظاہر سادہ تھا، لیکن اس کی گہرائی میں صدیوں کا درد چھپا تھا۔ وہ پلکیں جھکا کر مسکرانے کی ایک ناکام کوشش کرنے لگی۔ شاید اس لیے کیونکہ میں کبھی کسی جگہ کی تھی ہی نہیں۔ اس کی آواز میں خلا تھا، جیسے وہ لفظ خلا میں گم ہو گئے ہوں۔ دائم نے گہری سانس لی، جیسے کسی پرانی یاد نے اس کا دامن چھو لیا ہو۔ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی مقام ضرور ہوتا ہے، بس کبھی کبھار اس جگہ کو ڈھونڈنے میں عمر بیت جاتی ہے، اور کچھ لوگ تھک کر رک جاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ پہنچ پائیں۔ کبھی کبھی ایک لمحہ برسوں کے زخم بھر دیتا ہے، وہ بولا، اور اس کی نگاہوں میں کوئی ایسا لمحہ جھلک رہا تھا جسے وہ شاید کھو چکا تھا۔ وہ خاموش رہی، پھر وہ آہستہ سے بولی، میں ان پر بھروسہ نہیں کر سکتی، میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ دائم چونک گیا، یہ جملہ جیسے دل کے اندر تک اتر گیا ہو۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، کیوں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو تکلیف دیں گے؟ لڑکی نے سر جھکا لیا، ایک طویل وقفہ، جیسے وہ ہر لفظ کو تولا رہی ہو۔ لوگ صرف دیکھتے ہیں، سمجھتے نہیں، اور جب کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ میرے ماضی میں جھانکنے لگتے ہیں، جیسے میرا آج ان کی تجسس کی قیمت ادا کرے۔ مجھے ایسا نہیں چاہیے۔ دائم کچھ لمحے خاموش رہا، پھر نرمی سے بولا، ماضی سب کا ہوتا ہے، کچھ لوگ اسے سجا لیتے ہیں، کچھ سہ لیتے ہیں، اور کچھ بس اس سے بھاگتے رہتے ہیں، ہر نئے چہرے، ہر نئے شہر کے پیچھے۔ لیکن ماضی ایسا بومرینگ ہے، جتنا دور پھینکو اتنا ہی تیزی سے لوٹ آتا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں، اور شاید ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتی۔ دائم نے آنکھیں بند کیں، جیسے کوئی دعا مانگ رہا ہو، پھر دھیرے سے بولا، انسان ہمیشہ خود کو ان نظروں سے دیکھتا ہے جو اسے توڑتی ہیں، کبھی ان آنکھوں سے نہیں جو اسے جوڑنے آتی ہیں۔ وہ چونکی، اس نے پہلی بار پوری توجہ سے دائم کو دیکھا، جیسے وہ اچانک اس اجنبی کو محسوس کرنے لگی ہو جو لفظوں سے زیادہ احساسات سے بات کرتا ہے۔ خاموشی گہری ہونے لگی، باہر بارش کی ہلکی ہلکی آواز ان کے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہو چکی تھی۔ کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ دائم کی آواز میں سوال سے زیادہ خلوص تھا۔ آپ کو میرا نام کیوں جاننا ہے؟ اس نے پوچھا، جیسے وہ کسی اندیکھی لکیر کو پار کر رہی ہو۔ دائم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جگہ آپ کے لیے صرف ایک کمرہ نہ ہو، کوئی جگہ جب تک اس میں اپنا نام نہ بسا ہو صرف قید خانہ محسوس ہوتی ہے۔ لڑکی کے لب ہلے مگر لفظ نہیں نکلے، وہ خاموش رہی۔ اگر آپ ابھی کچھ نہیں بتانا چاہتی تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک دن ایک لمحہ ایسا آئے گا جب آپ خود چاہیں گی کہ کوئی سنے، بغیر آپ کو جج کیے، اور میں اس لمحے کا انتظار کروں گا۔ خاموشی سے وہ آہستہ سے اٹھی، چند قدم دروازے کی جانب بڑھی، پھر رک گئی، پلٹ کر نہیں دیکھا، فقط کہا، مجھ پر ترس نت کھائیں پلیز۔ اس کی آواز میں غرور نہیں تھا، فقط تھکن، اور شاید ایک خالی التجا۔ ترس وہاں آتا ہے جہاں فاصلہ ہو، اور آپ کی آنکھوں نے تو دل کے اندر جھانکنے کا موقع دیا ہے۔ وہ دروازہ کھول چکی تھی، مگر جاتے جاتے ایک پل کو رکی، پھر بہت دھیرے سے بولی، شاید کبھی اپنا نام بتاؤں گی، جب مجھے لگے گا کہ میں صرف ایک کہانی نہیں، ایک انسان ہوں۔ دروازہ بند ہو گیا۔ دائم کچھ لمحے وہیں بیٹھا رہا، جیسے ہوا بھی اس لمحے کو محفوظ کر رہی ہو۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، بارش کی بوندیں کھڑکی سے آ کر اس کی پیشانی کو چھونے لگی، اور اس نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی ایک اجنبی ہمیں ہم سے زیادہ پہچان لیتا ہے۔